सब्र एक सही बुखारी नंबर 1302 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि मुश्किल के वक्त हकीकी सब्र का मुजाहरा किया जाता है। सबसे पहले सब्र वो है जब कोई शख्स अपने कौल फ़ेल पर काबू रखता है ताकि जब भी उन्हें कोई मुश्किल पेश आए तो वो अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत को बरकरार रखे। ये समझना ज़रूरी है कि हकीकी सब्र किसी आफत के दौरान जाहिर होता है, मुश्किल के आगाज से ही। मुश्किल की हकीकत को कबूल करना, जैसे किसी अजीज की मौत, आखिरकार वक्त गुजरने के साथ सबके साथ होता है। ये कबूलियत है, सच्चा सब्र नहीं। लिहाजा मुसलमानों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो मुश्किलात का सामना करते हुए सब्र करें और ये यकीन रखते हुए कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला मुंतखब करता है इसमें शामिल हर फर्द के लिए बेहतरीन है, चाहे वो इंतखाब के पीछे मौजूद हिकमतों का मुशाहिदा करने में नाकाम रहे। इसके बजाय उन्हें उन कई बार गौर करना चाहिए जब उन्हें यकीन था कि कोई चीज़ अभी तक अच्छी थी, वो बुरी और उसके बरक्स खत्म हुई। इंसानों की इंतहाई कम नज़री और महदूद इल्म और अल्लाह ताला के लामहदूद इल्म और हिकमत को समझना एक मुसलमान को मुश्किल के आगाज से ही सब्र का मुजाहरा करने में मदद फराहम कर सकता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसके अलावा जैसा कि अल्लाह ताला किसी नफस पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता, इसलिए किसी को ये उज़्र नहीं छोड़ता कि वो सब्र का मुजाहरा ना करे और कौल व फ़ेल के जरिए अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत को बरकरार रखे। एक मुश्किल का आगाज। बाब 2 अल-बकरा आयत 286। अल्लाह ताला किसी जान को इसकी ताकत के सिवा कुछ नहीं देता। इसके अलावा मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक सब्र का मुजाहरा करते रहें। इसकी वजह यह है कि एक शख्स सब्र का अजर आसानी से खो सकता है, यहां तक कि अगर वो शुरू से ही सब्र कर रहा हो, इससे आगे बेसब्री का मुजाहरा करके। ये शैतान का एक इंतहाई मोहलिक जाल है। वो अशरों तक सब्र के साथ सिर्फ एक मुसलमान का सवाब बर्बाद करने का इंतजार करता है। कुरान पाक वाज़े करता है कि एक मुसलमान को इसका अजर मिलेगा जो वो क़यामत तक लेकर आएंगे, यानी जब वो मर जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे। ये ऐलान नहीं करता कि वो महज एक अमल करने के बाद सवाब हासिल करेंगे, जैसे कि शुरू में सब्र करना। एक मुश्किल की। बाब 6 अल-इनाम आयत 160। जो क़यामत के दिन नेकी के साथ आएगा। सब्र 10। मेरे पास एक ख्याल था जिसे मैं शेयर करना चाहता था। हर रोज लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। ये एक नागुज़ीर नतीजा है। एक मुसलमान बहुत सी चीजों को याद रख सकता है और उन पर अमल कर सकता है जो इस मुश्किल में इसकी मदद कर सकती है। एक बात यह है कि हालात का मुस्बत अंदाज में मुशाहिदा किया जाए, यानी जो कुछ खोया है इस पर गमगीन होने के बजाय उन्हें उन अच्छी चीजों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो उसने जाने वाले के जरिए हासिल की हैं, जैसे कि उनकी अच्छी नसीहत और रहनुमाई। जब कोई इस पर गौर करेगा तो वो समझेगा कि इस शख्स को खोने से पहले इसे बिल्कुल न जानने के बजाय इसे जान लेना बेहतर था। ये बयान से मिलता जुलता है। मोहब्बत करना और खोना बिल्कुल भी प्यार न करने से बेहतर है। अगरचे ज्यादातर मामलात में इस बयान को सियाक व सबाक से हटकर और गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये दुरुस्त और मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो मुसलमान बिलाशुबा आखिरत पर यकीन रखता है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग इस दुनिया में सिर्फ एक दूसरे को छोड़ने के लिए नहीं मिलते, लेकिन इसके बजाय वो सिर्फ इस दुनिया से चले जाते हैं ताकि अगले जहान में दोबारा मिल सके। ये रवैया ऐसी मुश्किल के दौरान मरीज को बाकी रखने में मदद दे सकता है, और इससे उन्हें ये तरगीब देनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इताअत में इजाफा करें, इसके अहकाम की तामील करते हुए, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करते हुए और तकदीर का सब्र के साथ सामना करते हुए, ताकि वो अपने प्यारे से अपने आखिरी आरामगाह में पनाह के बागों में दोबारा मिल सके, हमेशा के लिए। सब्र 11। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था।
اس نے ایک شدید آفت سے نمٹنے کے بارے میں اطلاع دی، جیسے کسی عزیز کی موت اور آگے بڑھنے کی اہمیت۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی عزیز کی موت جیسی شدید مشکل پیش آتی ہے تو بہتر ہے کہ لمبے عرصے تک غم میں مبتلا رہنے کے بجائے ہر چیز کو چھوڑ کر جلد از جلد اپنے معمول کے روزمرہ کے معمولات اور زندگی میں واپس آ جائیں۔ حالانکہ اسلام ان لوگوں کے لیے سوگ کی ممانعت نہیں کرتا جو ابھی فوت ہو چکے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5339 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت کی ہے کہ لوگ 3 سے زیادہ سوگ نہ کریں، سوائے بیوی کے اس کے فوت شدہ شوہر کے لیے دن جو 4 ماہ 10 دن تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ جب کوئی ماتم کرنے کے لیے سب کچھ گرا دیتا ہے تو اس سے انہیں مشکل پر ضرورت سے زیادہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی شخص بے صبرا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں آنے والی آفت کے لیے اتنا وقت صرف کر دیا تھا۔ در حقیقت سنن ابن ماجہ نمبر 79 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے ذہن میں آفت کو دہرانا اور یہ سوچنا کہ اس سے بچا جا سکتا تھا صرف شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے جو بے صبری کا باعث بنتا ہے، جبکہ تجویز کردہ 3 دنوں کے بعد آگے بڑھنا اور اپنی معمول کی زندگی میں واپس آنا کسی کو سوگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس مشکل میں پڑنے کے بغیر۔ ایک عام معمول کسی شخص کو اس کی مصیبت سے ہٹاتا ہے اور اسے بڑی تصویر پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے جو انہیں بے صبری سے روکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اعمال صالحہ میں مشغول رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آپ کو اپنے کام کی طرح حلال دنیاوی کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، اور انہیں کئی دنوں تک سوگ منانے کے لیے سب کچھ چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر انہیں ایک تاریک جگہ کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صبر 12۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کے اہم کردار اور ان کے مریضوں پر اثرات کے بارے میں بتایا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سادہ سی بات کو سمجھیں جو ان کو تقدیر اور اس سے پیش آنے والی مشکلات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتی۔ ایک شخص خوشی خوشی ایک کڑوی دوا لیتا ہے جو اس کا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، اس کے علم، تجربے اور انتخاب پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ سچ ہے اگرچہ وہ صرف انسان ہے اور غلطیوں کا شکار ہے۔ اس کے باوجود بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ پر اسی سطح پر بھروسہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، حالانکہ اس کا علم لامحدود ہے اور اس کے انتخاب ہمیشہ عقل مند ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ تقدیر اور اس سے آنے والی مصیبتوں کو قبول کرنے کی کوشش کرے، جس طرح وہ کڑوی دوا کو بغیر شکایت کے کھاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو جن پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے، چاہے وہ ان میں موجود حکمتوں کو نہ سمجھیں اور ان کا مشاہدہ نہ کریں، بالکل اسی طرح جیسے وہ کڑوی دوائیوں کے پیچھے سائنس کو سمجھ نہیں پاتے۔ باب 9 توبہ آیت 51۔ کہہ دو کہ ہم پر کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا محافظ ہے، پس مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ اکثر صورتوں میں وہ کڑوی دوائیوں کے پیچھے موجود سائنس کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا، خواہ اس دنیا میں ہو یا آخرت میں، جب انہیں درپیش تلخ مشکلات کے پس پردہ حکمت ان پر آشکار ہوگی۔ لہذا ایک مسلمان کو اس وقت صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے کہ جلد ہی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس پر گہرائی سے غور کرنے سے مشکلات کا مقابلہ کرتے وقت صبر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صبر میں زبانی اپنے عمل کے ذریعے شکایت کرنے سے گریز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے اپنی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھنا شامل ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پر درود ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
सब्र 13। मसनद अहमद नंबर 2803 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझने की अहमियत की तलकीन फरमाई कि इंसान को दरपेश हर मुश्किल के बाद आसानी होगी। ये हकीकत कुरान मजीद में भी बयान की गई है। मिसाल के तौर पर बाब 65 आयत 7, अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी पैदा करेगा। मुसलमानों के लिए इस हकीकत को समझना जरूरी है क्योंकि ये सब्र और कनात को जन्म देता है। हालात की तब्दीलियों पर गैर यकीनी होना बेसब्री, नाशुक्री और यहाँ तक कि गैर कानूनी चीजों की तरफ ले जा सकता है, जैसे कि गैर कानूनी रिज़्क। लेकिन जो इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि आखिरकार तमाम मुश्किलात आसानी से बदल जाएंगी, वो इस्लाम की तालीमात पर मुकम्मल एतमाद करते हुए सब्र से इस तब्दीली का इंतजार करेगा। ये सब्र अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और उसका अजर बहुत ज्यादा है। बाब 3 अली इमरान आयत 146, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसी बेशुमार मिसालें बयान की हैं जब मुश्किल हालात के बाद आसानी और बरकत आती थी। मिसाल के तौर पर कुरान करीम की दर्ज झैल आयत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ से किस बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें सैलाब अजीम से बचाया, इसका जिक्र है। बाब 21 अल-अंबिया आयत 76, और नूह का जिक्र करो जब इसने इस वक्त से पहले पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। एक और मिसाल बाब 21 अल-अंबिया आयत 69 में मिलती है। हमने कहा, ए आग इब्राहिम पर ठंडक और सलामती बन जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अजीम आग की सूरत में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए इसको ठंडा और परसुकून बना दिया। ये और बहुत सी मिसालें कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में बयान हुई हैं, ताकि मुसलमान ये समझें कि मुश्किल का लम्हा आखिरकार अल्लाह की इताअत करने वालों के लिए आसानी का बाइस बनता है। इसके अहकाम को पूरा करने से, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करने और तकदीर का सब्र के साथ सामना करने से। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो उन इस्लामी तालीमात का मुताला करें ताकि उन बेशुमार सूरतों का मुशाहिदा किया जा सके जहां अल्लाह ताला ने अपने फरमाबरदार बंदों को मुश्किलात का सामना करने के बाद आसानी अता फरमाई। अगर अल्लाह ताला ने अपने फरमाबरदार बंदों को तालीमात इलाही में मज़कूर बड़ी मुश्किलात से बचा लिया है, तो वो फरमाबरदार मुसलमानों को छोटी छोटी मुश्किलात से भी बचा सकता है और बचा सकता है। सब्र 14। मसनद अहमद नंबर 2803 में एक हदीस है कि नापसंदीदा चीजों पर सब्र करना अजर अजीम का बाइस है। बाब 39 अज़-ज़ुमर आयत 10, बेशक मरीज को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। ईमान के 3 पहलुओं की तकमील के लिए सब्र एक कलीदी उनसर है। अल्लाह ताला के अहकाम को पूरा करना, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का सामना करना। लेकिन सब्र से ज्यादा आला और ज्यादा सवाब का दर्जा कनात है। ये इस वक्त होता है जब एक मुसलमान गहरा यकीन रखता है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने बंदों के लिए बेहतरीन चीज का इंतखाब करता है और इसलिए वो इसके इंतखाब को अपनी जात पर तरजीह देते। बाब 2 अल-बकरा आयत 216, लेकिन शायद आपको किसी चीज से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। एक साबिर मुसलमान ये समझता है कि जिस चीज ने भी उन पर असर डाला, मसलन एक मुश्किल, इससे बचा नहीं जा सकता था, चाहे सारी मखलूक उनकी मदद करे। इसी तरह जो कुछ भी उनसे छूट गया वो उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता था। जो शख्स इस हकीकत को सही मानों में कबूल कर लेता है, वो इस चीज पर फख्र नहीं करेगा जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुख्तस किया है, और ना ही वो किसी ऐसी चीज पर गमगीन होंगे जिसको हासिल करने में वो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने में नाकाम रहे। इसने वो चीज उनके लिए मुख्तस नहीं की और कोई भी चीज इस हकीकत को बदल नहीं सकती। बाब 57 अल-हदीद आयात 22-23, कोई आफत जमीन पर आपके दरमियान नहीं आती है मगर उसके कि हम उसे वजूद में लाने से पहले एक रजिस्टर में मौजूद हों। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है, ताकि तुम इस चीज पर ना उम्मीद ना हो जो तुमसे छूट गई है, और जो कुछ उसने तुम्हें दिया है इस पर फख्र ना करो।
اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 79 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہو تو مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ شدہ ہے اور کوئی چیز اس کے نتیجے کو نہیں بدل سکتی، اور ایک مسلمان کو یہ خیال کرتے ہوئے پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح مختلف طریقے سے برتاؤ کرتے تو وہ نتائج کو روک سکتے تھے، کیونکہ یہ رویہ صرف شیطان کو بے صبری اور تقدیر کے بارے میں شکایت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک صابر مسلمان صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی منتخب کیا ہے وہ ان کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کے پیچھے موجود حکمت کو نہ بھی دیکھیں۔ صبر کرنے والا اپنے حالات میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی شکایت نہیں کرتا۔ ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کو بڑے درجے پر لے جا سکتا ہے، یعنی قناعت کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ حالات بدلیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ان کی پسند سے بہتر ہے۔ یہ مسلمان صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود حدیث پر پختہ یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ مشورہ دیتا ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت بہترین ہے۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ آسانی کے وقت کا تجربہ کریں تو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، جو برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو انہیں اجر ملے گا، لیکن اگر وہ ناراض ہیں تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی کمی کا ثبوت ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2396 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمان کو آسانی اور مشکل دونوں وقتوں میں صبر کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور فیصلہ پر راضی ہونا چاہیے۔ اس سے کسی کی پریشانی میں کمی آئے گی اور اسے دونوں جہانوں میں بہت سی نعمتیں ملیں گی، جبکہ بے صبری صرف اس انعام کو ختم کر دے گی جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ کسی بھی صورت میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حالات سے گزرے گا، لیکن یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اجر چاہتے ہیں یا نہیں۔ مسلمان اس وقت تک کامل اطمینان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مشکل اور آسانی کے وقت ان کا رویہ برابر نہ ہو۔ ایک سچا بندہ فیصلہ کے لیے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جا سکتا ہے اور پھر ناخوش کیسے ہو سکتا ہے اگر انتخاب ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو؟ اس بات کا ایک حقیقی امکان ہے کہ اگر کسی شخص کو وہ حاصل ہو جائے جس کی وہ خواہش کرتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مسلمان کو کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب حکم الہی ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتے ہیں۔ باب 22 الحج آیت 11۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اسے اچھائی چھو جاتی ہے تو اسے تسلی ملتی ہے، لیکن اگر وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کھو دی ہے، یہی سری نقصان ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ڈاکٹر کی تجویز کردہ کڑوی دوا لینے کی شکایت نہیں کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اسے یہ جانتے ہوئے کہ دنیا میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ در حقیقت ایک سمجھدار شخص کڑوی دوا کے لیے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا، اور اسی طرح ایک ذہین مسلمان کسی بھی صورت حال کا سامنا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لے جن میں صبر کرنے والے اور قناعت کرنے والے مسلمان کو ملنے والے اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس پر گہرا غور و فکر ایک مسلمان کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کی ترغیب دے گا۔ مثال کے طور پر باب 39 الزمر آیت 10، بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک اور مثال جامع ترمذی نمبر 2402 میں موجود حدیث میں مذکور ہے۔
اس میں یہ نصیحت ہے کہ جب صبر کے ساتھ دنیا میں آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے والوں کو ان کا اجر ملے گا، جن لوگوں نے ایسی آزمائشوں کا سامنا نہیں کیا وہ کاش صبر کے ساتھ ایسی مشکلات کا مقابلہ کرتے جیسے ان کی جلد قینچی سے کاٹ دی جاتی ہے۔ صبر اور قناعت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے چنتا ہے وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں پائے جانے والے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ایمان کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم نمبر 99 میں موجود ایک حدیث میں کیا گیا ہے۔ ایمان میں فضیلت اس وقت ہے جب کوئی مسلمان نماز جیسے اعمال بجا لائے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے سکتا ہے۔ جو اس درجے پر پہنچ جائے گا وہ مشکلات اور آزمائشوں کا درد محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں پوری طرح غرق ہو جائے گا۔ یہ ان عورتوں کا حال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹتے وقت درد محسوس نہیں کرتی تھیں۔ باب 12 یوسف آیت 31۔ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی بہت تعریف کی اور اپنے ہاتھ کاٹ کر کہنے لگے کہ اللہ کامل ہے، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک بزرگ فرشتہ۔ اگر کوئی مسلمان ایمان کے اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے کم از کم اس نچلی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کا ذکر پہلے حدیث میں ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کو مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی مستند شخصیت کے سامنے شکایت نہیں کرے گا، جیسے کہ آجر، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے مسلسل آگاہ ہے، اس کے انتخاب کے بارے میں شکایت نہیں کرے گا۔ صبر 15۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جب کوئی دنیا بھر کے لوگوں کے مصائب کا مشاہدہ کرتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ ظاہری صورتوں کی بنیاد پر خدائی امداد کی کمی پر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ حقائق کو اپنے ذہن میں واضح کرے، کیونکہ یہ اس کی سچی اطاعت میں مدد کرتا ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اسے خوش کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ مقدس میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ و مدد اس طرح نہیں ہوتی جس طرح لوگ اکثر توقع و خواہش کرتے ہیں۔ انسان کا ادراک اور سوچ انتہائی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ادراک اور علم لامحدود ہے۔ اس لیے وہ اپنے منصوبے اور طریقہ کار کے مطابق مظلوموں کے لیے اس کی مدد جیسی چیزوں کا حکم دیتا ہے، جس میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو انسانی ادراک اور سمجھ سے باہر ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس میں شامل لوگوں کے لیے بہترین چیز واقع ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک ڈاکٹر ایک کڑوی دوا تجویز کر سکتا ہے جو ظاہری طور پر بیمار مریض کی مدد نہیں کرتی ہے، لیکن طویل مدت میں یہ ان کے حق میں ہے، جیسا کہ اس میں ان کا علاج مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کی بہت سی مثالیں ہیں جو مختصر مدت میں لیکن طویل مدت میں غائب نظر آتی تھیں اور بڑی تصویر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند تھا جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک ویران کنویں میں پھینک کر چھوڑ دیا جبکہ وہ بچہ ہی تھے، پھر اسے غلامی میں بیچ دیا گیا اور پھر ناحق قید کر دیا گیا۔ کوئی بھی شخص جو اس کے ساتھ پیش آیا اسے دیکھ کر یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے بالکل غائب تھی۔ اس کے باوجود طویل عرصے میں ان واقعات نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنیں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے دور میں آنے والے ایک عظیم قحط کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی ہلاکتوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے عام لوگوں سے کبھی بھی غائب نہیں تھی۔ اس کے بجائے اللہ و امداد اس طرح واقع ہوئی جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھی، اور اس کے نتیجے میں ہر ایک کے لیے بہترین نتیجہ نکلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد اکثر اس طرح نہیں آتی جو ظاہر ہو، اور نہ ہی لوگوں کی خواہشات اور توقعات کے مطابق،
کیونکہ اس کا نتیجہ ان لوگوں کے لیے بہترین نہیں ہوتا جو اس میں شامل ہوں۔ آخر میں اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بعض حقائق کو سیکھا اور سمجھا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے ایمان اور ان کی مخلصانہ اطاعت کو تقویت ملے گی، جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 214۔ بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ صبر 16۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے تیسرے سال مکہ کے غیر مسلم لیڈروں نے گزشتہ سال جنگ بدر میں ہونے والے نقصان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ عہد کا باعث بنی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غیر مسلم فوج پر تیزی سے قابو پا لیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن بعض تیر اندازوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ جبل الروما پر ٹھہرنے کا حکم دیا، جو کہ احد پہاڑ کے سامنے ہے۔ جنگ کے نتائج سے قطع نظر یہ سمجھتے تھے کہ جنگ ختم ہو گیا اور کمانڈ کا اطلاق نہیں ہوا۔ جب وہ جبل الروما پر اترے تو اس نے مسلمانوں کی فوج کا پچھلا حصہ کھول دیا۔ پھر غیر مسلم فوج نے اکٹھے ہو کر دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی اور ان کے جسموں کو غیر مسلموں نے مسخ کر دیا۔ اس پر امام ابن کثیر کی سیرت نبوی جلد 3 صفحہ 29-30 میں بحث کی گئی ہے۔ یہ واضح ہے کہ مسلمانوں کو اتنے نقصانات اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ تیر اندازوں کی غلط فہمی تھی۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب کے حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی مسلمان سچے دل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، انہیں کامیابی ملے گی، لیکن اگر وہ اب کی نافرمانی کریں گے تو یہ حمایت واپس لے لی جائے گی۔ باب 4 النساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حق اطاع اللہ کی اطاعت کی۔ اور باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور باب 24 النوری آیت 63۔ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت بناؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں سے چھپ کر بھاگ جاتے ہیں، لہذا ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اختلاف کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑی یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کا یہ معمول ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور بعض موقعوں پر ان کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، حالانکہ آخری فتح ہمیشہ انبیاء کرام کے حق میں ہوتی ہے، ان پر سلامتی ہو۔ حالات کے اس بدلاؤ کی وجہ یہ ہے کہ سچے مومنوں کو منافقوں اور موقع پرستوں سے الگ کر دیا جائے، جو ہمیشہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کامیاب گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ جیتتے رہے تو منافقین اور موقع پرست مخلص مومنین سے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ اگر انبیاء علیہم السلام ہمیشہ ہار گئے تو یہ ان کے مشن میں رکاوٹ بن جائے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 140۔ اگر کوئی زخم آپ کو چھوتا ہے تو اس سے ملتا جلتا زخم پہلے ہی مخالف لوگوں کو چھو چکا ہے، اور ان دنوں مختلف حالات میں ہم لوگوں کے درمیان باری باری کرتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کرے جو ایمان لائے اور آپ میں سے شہداء کو اپنی طرف لے لے۔ فتح اور شکست کے اس باری باری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ مومنین کو صبر اور شکر دونوں کو اپنانے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اگر وہ ہر وقت کھو دیتے ہیں تو وہ صبر کر سکتے ہیں، لیکن شکر گزار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ ہر وقت جیت جاتے ہیں تو شاید وہ شکر گزاری کو اپنا لے، لیکن حقیقی صبر کو اپنانے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ حالات کا رد و بدل انہیں صبر اور شکر دونوں کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے، دو حصے جو دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔
صبر 2 صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مومن کے لیے ہر حالت مبارک ہے، شرط صرف یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہر صورت حال کا جواب دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مشکلات میں صبر اور آسانی کے وقت شکر گزاری۔ زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو وہ حالات ہیں جن میں لوگ خود کو پاتے ہیں، خواہ وہ آسانی کے وقت ہوں یا مشکلات۔ کسی شخص کو کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر زور دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مقدر ہیں اور اس لیے ناگزیر ہے۔ دوسرا پہلو ہر صورت حال پر انسان کا رد عمل ہے۔ یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے اور یہ وہی ہے جس پر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مشکل صورتحال میں صبر بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رویے اور رد عمل پر توجہ مرکوز کرے، بجائے اس کے کہ کسی صورت حال میں ہونے پر زور دیا جائے، کیونکہ یہ ناگزیر ہے۔ اگر کوئی مسلمان دونوں جہانوں میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر حال کا اندازہ لگا لے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرے۔ مثال کے طور پر آسانی کے وقت ان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو ان کے پاس ہیں، جیسا کہ اسلام نے تجویز کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا سچا شکر ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7 اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا، اور مشکل کے وقت انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے، چاہے وہ انتخاب کے پیچھے کی حکمت کو نہ سمجھے۔ باب 2 البقرہ آیت 216 لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ غور طلب ہے کہ اہم حدیث میں ہر حال میں کامیابی مومن کے لیے بتائی گئی ہے، نہ کہ مسلمان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مومن مضبوط ایمان کا حامل ہوتا ہے جس کی جوڑیں اسلامی علم میں پیوست ہوتی ہیں۔ اپنے مضبوط ایمان کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت پر زیادہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، جس میں مشکلات میں صبر اور آسانی کے وقت شکر گزاری شامل ہوتی۔ جبکہ مسلمان وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے، جو کہ اسلامی علم سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے ساتھ مختلف حالات کا جواب دینے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مومن کے درجے تک پہنچ جائے، اور اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھے۔ صبر 3 سنن ابن ماجہ نمبر 4168 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تقدیر پر سوال نہ کریں، کیونکہ یہ شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کم نگاہی اور کم فہمی کی وجہ سے اس کے پیچھے موجود حکمتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ یہ بدلے میں بے صبری اور ثواب کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کسی کو اپنے ماضی کے تجربات پر غور کرنا چاہیے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ کوئی چیز اچھی تھی جب وہ حقیقت میں بری تھی، اور اس کے برعکس، تاکہ انہیں صبر کرنے کی ترغیب دی جا سکے، کیونکہ انہیں جلد ابدیر یہ فوائد دکھائے جائیں گے۔ باب 2 البقرہ آیت 216 لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صبر 4 صحیح بخاری نمبر 6470 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص سچے دل سے صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبر سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے اوپر خاص طور پر مشکل کے وقت صبر پر مجبور کرنا چاہیے۔ اس کے حصول کا بہترین طریقہ اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔
مثال کے طور پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ وہ صبر کرنے والے مسلمان کو بے حساب اجر دے گا، وہ اس حقیقت سے ناواقف شخص سے زیادہ صبر کرنے کا امکان رکھتا۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حقیقی صبر کسی صورتحال کے آغاز پر دکھایا جاتا ہے، بعد میں نہیں۔ جب کوئی بعد میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ قبولیت ہے، جس کا تجربہ سب سے زیادہ بے صبری کو بھی ہوتا ہے۔ آخر میں صبر کو اپنانا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہر عنصر میں ضروری ہے۔ اس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے پرہیز کرنا اور تقدیر کا سامنا کرنا شامل ہے۔ آسان الفاظ میں دنیاوی دینی معاملات میں کامیابی صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے جو اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر 5۔ امام بخاری کی کتاب ادب المفرد نمبر 492 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ مسلمان کو کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، خواہ اس کی جسامت کتنی ہی کیوں نہ ہو، مثلاً اس کا چبھنا، کوئی کانٹا کوئی جذباتی مشکل جیسے کہ تناؤ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ بڑے گناہوں کے لیے مخلصانہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان مشکل کے آغاز سے اپنی زندگی کے آخر تک صبر کرتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ابتدائی طور پر شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ سچا صبر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف قبولیت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ سنن نسائی نمبر 1870 میں موجود حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بھر صبر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے اجر کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو ان مشکلات سے مٹا دیا جائے، پھر ان کے پاس رہتے ہوئے قیامت تک پہنچ جائے۔ ایک مسلمان کو اپنے چھوٹے گناہوں کو مٹانے کے لیے مسلسل توبہ اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی جسمانی یا جذباتی دشواری پیش آئے تو ان کے صغیرہ گناہوں کے مٹ جانے اور بے شمار ثواب حاصل کرنے کی امید میں صبر کرنا چاہیے۔ باب 39 الزمر آیت 10۔ بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ جو شخص ہر مشکل کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گریز کرنا، قول و فعل کے ذریعے اور اپنے عمل میں سچی توبہ کا اضافہ کرنا ہے، اس کے صغیرہ و کبیرہ دونوں گناہ مٹ جائیں گے۔ سچی توبہ میں پچھتاوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور ان لوگوں سے جن پر ظلم ہوا ہے جب تک کہ اس سے مزید مصیبت نہ آئے، خلوص نیت سے دوبارہ وہی یا اس سے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا شامل ہے، ان حقوق کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حوالے سے پامال ہوئے ہوں۔ جس کو اس طریقے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ آسانی کے اوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے طریقے سے عطا کی گئی ہیں، اسے دونوں جہانوں میں ہر حال میں سکون اور کامیابی ملے گی۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ صبر 6۔ سنن ابو داؤد نمبر 3127 میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت رونے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کسی عزیز کو کھونا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی موقعوں پر جب کسی کا انتقال ہوا تو روئے تھے۔ مثال کے طور پر جب ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ رو پڑے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت کسی کی موت پر رونا رحمت کی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جگہ دی ہے۔
اور صرف وہی لوگ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ صحیح بخاری نمبر 1284 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پر روئے تھے۔ صحیح مسلم نمبر 2137 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ کسی شخص کو کسی کی موت پر رونے اپنے دل میں ہونے والے غم پر عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بارے میں اپنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الفاظ بولتے ہیں تو انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دل میں غم محسوس کرنا یا آنسو بہانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ہیں رونا، قول و فعل سے بے صبری کا اظہار کرنا جیسے کپڑے پھاڑنا، غم میں سر منڈوانا۔ اس طرح کام کرنے والوں کے خلاف سخت وارننگ دی گئی ہے، اس لیے ان اعمال سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کام کرنے پر نہ صرف کسی شخص کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اگر میت نے مرنے کے وقت دوسروں کو اس طرح کا عمل کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اگر مرحوم نے یہ خواہش نہ کی ہو تو وہ کسی قسم کے احتساب سے پاک ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1006 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا عام فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے فعل کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، جبکہ سابقہ نے اسے اس طرح عمل کرنے کی نصیحت نہیں کی۔ باب 35 فاطر آیت 18۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صبر 7۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک خاص حکمت پر غور کر رہا تھا کہ لوگوں کو مشکلات اور صحت جیسی نعمتوں سے محرومی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ اکثر جب مسلمانوں کو خاص طور پر ان کی ضرورت سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں تو یہ ان کا آخرت سے دھیان ہٹاتا ہے اور اس کے بجائے ان کے ذہنوں کو اس مادی دنیا پر مرکوز کر دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ایک مشکل کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ مسلمان کی توجہ اس چیز پر مرکوز کر دی جائے جو واقعی اہم ہے، جو آخرت کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنے فون میں اتنا مشغول ہے کہ وہ آنے والی گاڑی کو دیکھے بغیر سڑک عبور کرتا ہے۔ ایک اور شخص انہیں آنے والی کار سے پرتشدد انداز میں کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک پریشان ہیں، ان کی جان بچ جاتی ہے۔ اگرچہ پرتشدد طریقے سے کھینچا جانا تکلیف اور درد کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی توجہ جان کو لاحق خطرے یعنی آنے والی کار پر مرکوز کر دی جائے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو جذباتی اور جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی توجہ آخرت جیسی اہم چیزوں پر مرکوز کر سکے۔ اگر کسی مسلمان کو بغیر کسی مشکل کے صرف آسانی کے وقت کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس مادی دنیا سے لطف اندوز ہونے میں گم ہو جائے گا۔ طویل مدت میں یہ غفلت ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ پس انہیں بڑی مشکلوں یعنی آخرت کی مشکلات سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس حقیقت کو یاد رکھیں تاکہ وہ مشکل کو زیادہ اہم چیزوں پر چھوڑ دیں اور اس اہم فائدے سے بے صبری اور غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس نعمت پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صبر 8۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میں ان عظیم امتحانوں اور مشکلات پر غور کر رہا تھا جن کا سامنا نیک پیشروؤں نے اپنی زندگی میں کیا اور انہوں نے صبر اور اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے ان پر کیسے قابو پایا۔ اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی مشکل کا ہمیشہ مشکل اور زیادہ سخت مشکلات سے موازنہ کیا جائے۔ جب کوئی ایسا کرے گا تو اس سے ان کا مسئلہ چھوٹا اور کم اہم معلوم ہوگا۔ توجہ میں یہ تبدیلی ایک مسلمان کو صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کی وضاحت ایک دنیاوی مثال کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ شدید درد شقیقہ میں مبتلا شخص کو اس طرح متاثر کیا جا سکتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ دنیا ان کے گرد سمٹ رہی ہے، لیکن اگر یہی شخص کسی ایسے جہاز پر تھا جو برف کے تودے سے ٹکرا کر منجمد سمندر کے بیچ میں ڈوبنے والا ہے تو ان کا شدید درد شقیقہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی۔ در حقیقت
وہ شاید اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی ساری توجہ جان لیوا خطرے یعنی ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ مشکل کے وقت مسلمان کو ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ جب انہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی، اور وہ ان مشکلات پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا انہیں سامنا ہو سکتا تھا۔ یہ دوسروں کا مشاہدہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے جو ان سے زیادہ مشکل حالات میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کمر کے درد میں مبتلا ہے، وہ اس شخص پر غور کر سکتا ہے جو جسمانی طور پر معذور ہے، یا وہ موت اور عوم جزا جیسی بہت بڑی مشکلات پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ موازنہ ان کی مشکل اور اس کے اثرات کی اہمیت کو کم کر دے گا، جس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر اور ثابت قدم رہنے میں مدد ملے گی، جس میں اس کے احکام کو پورا کرنا، اس کی ممانعتوں سے پرہیز کرنا اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے۔ صبر 9۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ والدین اکثر چیزیں لے جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کے لیے کچھ چیزوں جیسے غیر صحت بخش خوراک حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ رویہ اکثر بچے کے غمگین یا غصے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ اپنے والدین کی حرکتوں کے پیچھے کی حکمت سے پوری طرح بے خبر ہوتے ہیں۔ والدین کا یہ رویہ ایک ایسی چیز ہے جسے معاشرے میں بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے، اور اسے ایک اچھے اور ذمہ دار والدین کی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں یا روکے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح والدین نقصان دہ چیزوں کو اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے بچے ان کے انتخاب کی وجہ کو نہیں سمجھتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی لاتعداد حکمت اور علم کے مطابق اپنی حفاظت کے لیے اس طرح عمل کرتا ہے۔ بندے خواہ لوگ اس کے انتخاب کے پیچھے حکمت کو نہ سمجھیں۔ لہذا جب بھی کوئی مسلمان اپنے آپ کو اس حالت میں پائے تو اسے اس سادہ سی مثال پر غور کرنا چاہیے، جسے کوئی بھی شخص اپنے عقیدے سے قطع نظر رد نہیں کرے گا، تاکہ وہ صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کا شکر ادا کرنے کی ترغیب پائے۔ انہیں عطا کیا؟ انہیں غصہ اور بے صبرا ہو کر نادان بچے کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بالغوں کا مقصد بچوں سے بہتر سلوک کرنا ہے۔ در حقیقت بچوں کو اس طرح کے برتاؤ سے معذرت کی جاتی ہے کیونکہ ان میں علم اور تجربے کی کمی ہوتی ہے، جبکہ بڑوں کو اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے دونوں جہانوں میں ان کے رویے کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔